मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और मेरे जो आप देख रहे हैं फेथ टीवी, और मैं हूं आपका होस्ट पास्टर जुबैर, और राइज एंड शाइन प्रोग्राम में एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहता हूं। और मेरे जो आज हम खुदा के कलाम की जो है वो बहुत ही मीठी और शीरी बातों को सीखने को हैं, और खुदा उनका शुक्र हो आज हमारे दरमियान खुदा के अजीम खादम पास्टर कामरान मौजूद हैं। तो आए मेरे जो प्रोग्राम का आगाज करने से पहले जो है हम सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ करेंगे, और आज खुदा के कलाम में से खुदा के कलाम की बातों को जो है वो सीखेंगे। आए दुआ करें। ऐ मेहरबान प्यारे जिंदा जलाली अब्दी खुदावन यीशु के नाम से हम तेरे पास आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावन यीशु के नाम में तेरा शुक्र हो कि तू हमसे प्यार करता है, तेरा शुक्र हो तू हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। तो खुदावन यीशु के नाम में खुदावन आज के प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पाएं, बहुत सारे लोगों के जुए बंधन टूटें, और आज खुदावन तेरे कलाम की कुदरत जो है जिंदगियों में काम करे और जिंदगियां रिस्टोर हों और जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले, मसीह के नाम से आमीन। मेरे जो जैसा आज हमारे दरमियान जो है खुदा के खादम पास्टर कामरान मौजूद हैं, तो आए आज हम खुदा के कलाम में से पास्टर कामरान से जो है वो मसीही ईमान के दिफा के मुतालिक जो है वो सीखेंगे। और आज जो है हम इसमें से बहुत सारी बातों को सीखेंगे कि मसीही ईमान का दिफा जो है वो क्यों करना जो है वो ज़रूरी है, और आज के दौर में जो है मसीही ईमान को किन जो है वो चैलेंजेस का सामना है। तो इन सारी बातों के लिए आज मेरे जो खुदा के खादम यहाँ पर मौजूद हैं, और वो खुदा के कलाम की हिदायत से इन तमाम बातों का जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। मेरा ईमान है आज आप खुदा के कलाम को सीखेंगे और बरकत पाएंगे। जी पास थैंक यू सो मच। मैं शुक्रगुजार हूँ फेथ टीवी का और फेथ टीवी के फाउंडर पास्टर सीसल जॉन बरकत साहब का, कि जिनके वसीले से, जिनकी वसातत से ये सब कुछ मुमकिन हुआ, और मैं शुक्रगुजार हूँ इन सारी बातों के लिए। पास्टर जी, आज जैसा कि आज हम खुदा के कलाम में से मसीही ईमान के बारे में सीखने को हैं, तो आज आप हमारे जो है वो देखने वाले व्यूअर्स को बताएं कि मसीही ईमान से क्या मुराद है और मसीही ईमान का दिफा क्यों ज़रूरी है आज के दौर में। और आप देखते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं अपने ईमान का दिफा करने से जो है वो कासिर रहते हैं, तो किन क्या वजूहात हैं, वो क्यों अपने ईमान का दिफा नहीं करने पाते। तो आज आप इन सब का जो है खुदा के कलाम में से जो है वो खुदा के रूह की रहनुमाई से इन बातों का जवाब दें, ताकि देखने वाले जो हैं वो खुदा के कलाम से बरकत पाएं। सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि ईमान का समझना ज़रूरी है। और ईमान जो है, ईमान का मतलब है यकीन, भरोसा। अगर हम खुदा पर यकीन रखते हैं तो ये हमारे मसीही ईमान की बुनियाद है। तो अगर मसीही ईमान के अंदर हम भरोसा नहीं रखते खुदा पर, और एक ऐसा खुदा जिस पर हम ऐसा भरोसा रखते हैं कि जो हमारे लिए सब कुछ करता है, जब वो हमारे लिए सब कुछ करता है तो इसका मतलब ये है कि हमें ईमान के साथ उसके साथ चलना चाहिए। अब गौर करें पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब के अंदर, तो उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू मेरे पीछे चल और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे सरफराज करूंगा। तो अब्राहम ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, बल्कि वो खुदा की आवाज़ को सुनकर बड़े ईमान से उसके पीछे चला, और खुदा ने उसको फलदार किया, प्रोमंद किया। खुदा ने उससे कहा कि जो है वो जो लोग तुझे बरकत देंगे मैं उनको बरकत दूंगा, और जो लोग तेरे खिलाफ उठेंगे मैं उनके खिलाफ उठूंगा, यानी जो तुझ पर लान तान करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दौर में, मौजूदा दौर में मसीही ईमान का दिफा कैसे किया जाता है और ये क्यों ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर हम मसीही ईमान का दिफा नहीं करेंगे तो हमारी क्रिश्चियनिटी के अंदर रहते हुए हम अपने मसीही ईमान की बुनियाद को खो बैठेंगे, उसकी तारीख को खो बैठेंगे। जब तक हमारे पास मसीही ईमान है, और ईमान जो हम यीशु की सलीब पर रखते हैं, ईमान जो हम यीशु के कफारे पर रखते हैं, उसके फिदिये पर, उसके जी उठने पर, और इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि वो फिर से लौटेगा, और जब वो लौटेगा तो वो अपने लोगों को फिर से लेकर जाएगा। जब हम इस ईमान के लिए जो है वो इसका दिफा करने के लिए
آگے جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، سخت اس کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، جس کے لیے یہودا کے خط میں جب ہم اس کے یہودا کے خط اس کی 3 آیت کو پڑھتے ہیں تو یہودا نے یہ الفاظ بڑے خوبصورت انداز میں کہی ہیں کہ اے پیارو، جس وقت تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت کر لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جانفشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان مقدسین کو سونپا گیا ہے۔ اب اس ایمان کا دفاع کرنا، اس کے لیے سخت کوشش کرنی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے جانفشانی کا کہ اس کے لیے سر توڑ کوشش کرو اور اس ایمان کی تم نگہبانی کرو اور اس کی پرورش کرو، یعنی کہ اس کی نرشمنٹ کرو۔ اور اس میں جب ہم اس ایمان کا دفاع کرتے ہیں، اب دیکھیں کئی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنے ایمان کا دفاع نہیں کر پاتے تو اس حالات میں جو ہے وہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ہم اپنے مسیحی ایمان کی بنیاد کو بھی کھو دیتے ہیں، ہم مسیحیت میں جو ہے وہ ہم پر ایک لان تان بھی ہوتی رہتی، لوگ ہمیں باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ اچھا مسیح نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کرسچینٹی کو چھوڑ کر جو ہے وہ غیر اقوام کے غیر مذہب میں شامل ہو گئے، تو یہ ہمارے مسیحی ایمان کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ دھچکا ہوتا ہے۔ اب ایک میرے پاس ایگزامپل ہے کہ ایک دفعہ ایک لڑکی نے اپنا کڈنیپ خود کروایا، اور اس نے جب اپنا کڈنیپ خود کروایا تو اس کی یہ خواہش تھی کہ ایک ایسے غیر مرد کے ساتھ میں شادی کروں، ایک غیر مذہب کے والے کے ساتھ، اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ بالکل خدا کے کلام سے بھی خالی ہے اور وہ نجات یافتہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ بات ہے کہ جب کوئی نجات یافتہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو مضبوطی سے اس کا دفاع بھی کرتا ہے اور اس کے لیے سر توڑ کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ اب جو لوگ غیر نجات یافتہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں ہوتی بائبل کی، وہ دعا نہیں کرتے، سم ٹائم وہ چرچ جاتے تو ضرور ہیں لیکن ایز اے فارمیلٹی کے لیے، لیکن ایماندار کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے روزانہ خدا کے کلام کو بھی پڑھتا ہے، روزانہ خدا کی پرستش بھی کرتا ہے، وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر جب اس لڑکی نے خدا کے ساتھ وفاداری نہیں کی تو وہ اپنے ایمان کے ساتھ کس طرح وفاداری کر سکتی؟ اس نے پیسے کو دیکھا اور اس نے شادی کر لی غیر قوم کے مرد کے ساتھ۔ تو اس ایمان کا دفاع جو ہے، جو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں دیا، اور آج یہ ایمان خدا کے کلام کے مطابق ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں اس ایمان کے لیے مضبوط رہنا چاہیے، ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ خداوند یسوع ہمارا بادشاہ ہے، ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا، ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ اس کا زندہ کلام ہے، اور اس کے کلام کو جب ہم اپنی زندگی میں لیں گے تو ہم مضبوط ہوتے جائیں گے، ہماری مسیحی زندگی مضبوط ہوگی، ہمارے مسیحی گھرانے مضبوط ہوں گے، خاندانوں کے درمیان یا خاندان سے باہر ہم جاتے ہیں، گلیوں میں، چراہوں میں، جہاں کہیں بھی ہوں گے، ہم اپنے ایمان کو کھونے نہیں پائیں گے بلکہ اس ایمان کو مضبوط رکھیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ میرے خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ ہمیں اپنے ایمان کا کیا کرنا ہے، دفاع کرنا ہے، اور کیوں دفاع کرنا ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں سونپا گیا ہے۔ پادری صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں مسیح ایمان کا دفاع کرنے سے قاصر رہتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی وجوہات ہیں، لوگ کیوں جو ہیں اپنے ایمان کا دفاع نہیں کر پاتے اور اپنے ایمان سے منکر ہو جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، اور بہت ساری جو ایسی رسومات ہیں ان میں چلے جاتے ہیں جو ببلیکل بھی نہیں ہیں؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اپنے ایمان کا دفاع کرنے سے ڈرتے ہیں
وہ خالصاً مسیحی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ مسیحی ایمان کی خاطر اپنی جان کو داؤ پر لگا کر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے ایمان کا دفاع کرتے ہیں، تو وہ لوگ یسوع مسیح کی طرف سے اس حقیقی تاج کے بھی وارث ہیں جو اس نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اب ہم اعمال کی کتاب میں دیکھیں تو رسولوں کے دور میں جب روح القدس کا نزول ہوا تو خدا کا کلام کہتا ہے اعمال 2 باب میں کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے۔ اب پطرس کی طرف ہی دیکھ لے، وہ جھجکتا تھا، اس میں ہچکچاہٹ تھی اور رومی لوگوں کے درمیان وہ جانے سے ڈرتا تھا، وہ ڈرا ہوا چھپا ہوا تھا اور اس کو سمجھ نہیں تھی آ رہی، لیکن وہ ایک چیز پر قائم تھے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ بالا خانہ میں ٹھہرے رہو، دعا کرو جب تک کہ تمہیں روح القدس سے معموری نہ مل جائے یا قوت کا لباس نہ ملے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ سو ایمان کا دفاع کرنا بڑا ضروری ہے۔ سو آپ بائبل مقدس میں دیکھیں، اعمال کی کتاب میں پطرس کی طرف دیکھیں کہ وہ کس طرح شرماتا تھا اور کس طرح وہ ڈرا سہما تھا، لیکن وہ یسوع مسیح کے اس وعدے کے انتظار میں تھا جو یسوع مسیح نے اسے کہا، ان سے شاگردوں سے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اور وہ 120 کی جماعت جب بالا خانہ میں دعا کرتی رہی تو عید پینتیکوس کے دن روح القدس کا جب نزول ہوا اور وہ قوت انہوں نے پائی، اور وہی پطرس جو شرماتا تھا، وہی پطرس جو گھبراتا تھا، جھجکتا تھا، اس کو روح القدس کے وسیلے سے قوت ملی، طاقت ملی، اور پہلے ہی سرمن میں اس نے ایمان کے وسیلے سے، قوت کے وسیلے سے اور روح القدس یعنی دوسرے مددگار کے وسیلے سے جو ہے وہ 3000 لوگوں کو یسوع مسیح کی نجات کا پیغام سنایا اور ان کو یسوع مسیح کے لیے جیتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کئی لوگ ایمان کا دفاع کرنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے کلام سے ناواقف ہیں اور جو لوگ خدا سے پیار ہی نہیں کرتے یا جن کو اس بات کا مکاشفہ ہی نہیں ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا ہے اور جو جان اس نے ہمارے لیے دی ہے، ہمارا بھی اس میں جو ہے وہ اس میں فرض ہے، اس میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس یسوع کے لیے جس نے غیر مشروط طور پر، غیر مشروط محبت رکھتے ہوئے ہماری خاطر جان دی، اور اس کی نجات یعنی اس کے کلام کی خوشخبری ہمیں دوسروں تک پہنچانی ضرور ہے۔ اس میں اپنا ایک تجربہ پیش کرنا چاہوں گا۔ 2004 میں خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں ایونجلیزم کر سکوں غیر اقوام میں، اور اٹک سٹی میں خدا نے موقع دیا کہ اٹک سٹی کے اندر جو ہے وہ میں وہاں پر جاؤں، اور میرے ساتھ ہماری ٹیم تھی، تو تقریباً ہم 5 لوگ تھے اور 2 کے گروپ بنے تھے، دو لوگوں کا گروپ ایک سائڈ پہ تھا، 2 لوگوں کا گروپ لیفٹ سائڈ پہ تھا، اور ایک جو ہوتا تھا وہ ہمیں واچ کرتا تھا کہ کہیں اگر کوئی مشکل آ گئی تو پھر اس میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس میں کوئی حل نکالے گا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میرے پاس کچھ بیبلیکل بکس تھیں، تو میں ایک سبزی منڈی میں سے گزر رہا تھا اپنے ٹیم میمبر کے ساتھ۔ ہم جب دکانوں پہ گئے تو ہم نے ان کو مذہبی کتابیں دکھائیں، اور مذہبی کتابیں جب ان کو دکھائیں تو ان کو کہا کہ یہ ہمارے پاس کچھ مذہبی کتابیں ہیں، آپ ان کو پڑھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو کتابوں کے اینڈ میں وہ انسان جب وہ چیک کر رہا تھا بھائی ایک، تو اس کو نیچے سب سے اینڈ میں بائبل نظر آئی، اور جیسے ہی اس نے بائبل کو دیکھا تو اس نے میرا یہاں پر گریبان پکڑا اور مجھے کہا کہ تم عیسائی لوگ ہمارا مذہب چینج کرنے کے لیے آئے ہو، ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ اس ایریے میں ہم لوگ بالکل نئے تھے۔ تو این اسی وقت
ایسے زندگی کے میرے اندر ایسے کچھ جوش پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ ہمارا یہاں سے کالر چھوڑے، ہم آپ کو کہہ تو نہیں رہے کہ آپ مسیحی ہو جائیں، آپ اپنا مذہب چینج کریں، ہم تو کتابیں لے کر آئے ہیں، آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھے، نہیں پڑھنا چاہتے تو نہ پڑھے۔ تو ایک یہ ایکسپیرینس ہے جس میں خدا نے مجھے ان لوگوں سے بھی بچایا، اور وہاں پر ہم نے تقریباً 2 بائبلز جو ہیں اٹک سٹی کے اندر اس کے بازار میں 2 بائبلز ڈسٹریبیوٹ ہوئی۔ تو یہ ایمان کا دفاع ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان کا دفاع کرنے سے ڈرتے ہیں وہ آج مشکلات میں بھی ہیں۔ مشکلات میں اس لیے ہیں کہ وہ بسز میں جاتے ہوئے مسیح کا نام لینے سے کتراتے ہیں، اور کہیں پر بھی ہوں وہ مسیح کا نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ یسوع کا نام لینے سے ڈرتے ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ اپنا ایمان کا دفاع کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ میرے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے حقوق کی کتاب میں کہ صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا، اور اگر آپ متی کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے میرے کہ جو ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے، بلکہ اس سے ڈرو جو بدن اور روح دونوں کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ تو میرے ہم نے کبھی بھی اپنے ایمان کا دفاع کرنے سے جو ہے وہ گھبرانا نہیں ہے۔ خدا کا روح جو ہے ہمیں دلیری دیتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب جو ہے وہ حاکم جو ہے وہ تمہیں عدالتوں میں پیش کریں اور تم ان کے سامنے کھڑے ہو تو گھبرانا نہیں کہ ہم کیا جواب دیں گے۔ اس وقت جو ہے خدا کا روح القدس ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور میرے یہ بڑا ضروری ہے کہ جب ہمیں اس بات کا جو ہے ہمیں ایکسپیرینس ہو کہ خدا جو ہے ہمیں دلیری دیتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے ہم دلیری کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ خدا یسوع مسیح کا جو ہے وہ اقرار کریں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے ہوا۔ کیونکہ میرے یہ اگر ہم خدا یسوع مسیح کا انکار کریں گے تو یسوع مسیح بھی جب جلال میں آئے گا تو وہ باپ کے سامنے کیا کرے گا؟ ہمارا انکار کرے گا۔ پادری صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت دفعہ لوگوں سے جب اس بات کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ جو ہیں ایماندار ہیں، تو بہت دفعہ لوگ جو ہیں اپنے ایمان کا اظہار کرنے سے بھی شرماتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ چرچ کسی جو ہے وہ لیک کر رہا ہے کسی چیز میں، یعنی چرچ کا وہ کردار نہیں رہا؟ تو کیوں لوگ جو ہیں بعض اوقات اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ ایماندار ہیں، آپ مسیحی ہیں، تو بعض دفعہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ایمان کا اظہار کرنے سے بھی گھبرا جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا چرچ اس طور سے اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہا، یا اس طور سے سیمینارز نہیں ہیں، آگاہی نہیں ہے، بکس کی طرف رجحان کم ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ چرچ جو ہے وہ اپنے کسی بھی مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاسٹر صاحب جو ہیں خدا کے خادمین، وہ ہر طرح کے سرمنز پیش کرتے رہتے ہیں، نجات پہ پیش کرتے رہتے ہیں، شفا پہ پیش کرتے رہتے ہیں، ایمان پہ، اور اس جیسے جو ہے وہ اور زیادہ ان سے ریلیٹڈ ٹاپکس پر جو ہے وہ سرمن شیئر کرتے رہتے ہیں۔ چرچز میں اس کے حوالے سے فقدان ہے۔ یہ چرچز کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپولوجیٹکس پہ سیمینار منعقد کریں، اور کیونکہ یہ ان چیزوں کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ جس چیز کو میں اپنی نظر میں دیکھتا ہوں کہ بہت کم آج کل چرچز میں اپولوجیٹکس کے حوالے سے جو ہے وہ کم پریچ کیا جاتا ہے۔ نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپولوجیٹکس کیا ہے۔ چرچ میں عورتوں کو، مردوں کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ کس کی کمی ہے؟ پھر یہ پاسبان کو چاہیے کہ وہ ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سرمن شیئر کرے، تاکہ وہ ایمان کی تھیولوجی اور اپولوجیٹک ہو گیا یا کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ان جیسے جو ہے وہ سرمن شیئر کرے۔ دوسری بات میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ اس کے حوالے سے سیمینارز منعقد ہونے چاہیے، اور صرف ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ شفائیہ یا ہیلنگ کروسیڈز منعقد ہوتے ہیں، سیمینارز جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ منعقد ہوتے ہیں۔
تو میرا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر چرچ کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اب یوتھ ہے، یوتھ میں صرف سمپلی جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ یوتھ کے اندر ورشپ ہوگی، میسیجز ہوگے اور اس کے بعد کوئی کام نہیں. یوحنا آباد میں ہمارے وہاں پر ایک یوتھ ہے کام کر رہی ہے مارٹس فاؤنڈیشن کے نام سے، اور ان کا موٹیو ہے، ان کا مشن یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایونٹ پر نوجوانوں کو مختلف ایریاز میں لے کر جاتے ہیں. لائک دیٹ مینار پاکستان کی طرف لے کر جاتے ہیں، کچھ ایسے ایریاز ہیں وہاں پر وہ خوشخبری کا کلام سناتے ہیں اور ایونجلزم کرتے ہیں. بروشرز ہوتے ہیں وہ ان کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تاکہ ان کا ایک مشن ہے کہ سب لوگ جن کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا، ساری قوموں کے لیے وہ سب کے سب نجات پائیں اور اپنے ایمان کو ریسیو کرے جو ان کو یسوع مسیح کی طرف سے ملا ہے. تھینک یو سو مچ پاسٹر جی. پاسٹر جی لاسٹ پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کچھ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کچھ ایسی باتیں سمپلی طور پر کہ جو مسیحی ایمان کے دفاع کے لیے آج جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، یعنی خدا کے کلام سے وہ خود کو بھریں، دعائیہ زندگی جو ہے اپنی بہتر کریں، اور آپ جو ہے وہ چند ایک باتیں میں چاہوں گا کہ آپ شیئر کریں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پتہ ہو کہ ہمیں ان باتوں کو مد نظر رکھیں گے تو ان چیزوں سے کیا ہو سکتا ہے، ہم اپنے ایمان کا جو ہے وہ دفاع کر سکتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ چرچز کے اندر نوجوانوں کو تیار کریں. نوجوان چونکہ ہماری آنے والے نسل کو تیار کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور چرچ کی یہ بنیاد بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی بھی مسیح کا نام لینے سے نہ شرمائیں اور نوجوانوں کو تیار کریں. بیٹیاں ہیں ان کو تیار کریں. ہم ایونجلزم اپنے گھر سے شروع کریں. اگر ہمیں ڈر ہے تو ہم ایونجلزم اپنے گھر سے شروع کریں اور دیکھیں کہاں پر ہمارا بھائی جو ہے وہ مسیح سے دور ہے، کہاں پر ہماری ماں مسیح سے دور ہے، کہاں پر ہماری بیٹی مسیح سے دور ہے، باپ مسیح سے دور ہے. ہم ان کے لیے دعا کریں، روزہ رکھیں، ہم ان کے لیے یسوع کا کلام ان کو سنائیں. ایک تو یہ ایک طریقہ کار ہے. دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے ایک فرینڈشپ ایونجلزم ہوتا ہے. آپ سکولز میں ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی آپ پارک میں چلے جاتے ہیں، بسز میں ہوتے ہیں، کہیں پر بھی آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ذہن میں اس بات کو نہ لے کر رکھیں کہ اگر میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ مسیح کے بارے میں تو بات کی تو وہ مجھے مار نہ ڈالے اور میرے ساتھ وہ کوئی ایسا سلوک نہ کرے. بڑے ایسے حالات میں سے لوگوں نے مارے بھی کھائی ہیں، اپنا خون بھی بہایا ہے، لیکن وہ خوش ہیں. اب اعمال کی کتاب میں دیکھیں، اعمال کی کتاب میں رسولوں کو جب مارا گیا، پیٹا گیا، تو ان کو کہا گیا کہ یسوع نام کی منادی نہیں کرنی. تو ان کو صدر عدالت میں لایا گیا اور ان کو پھر ان کے جو ہے وہ ان سے پوچھا گیا کہ تم یسوع نام کی منادی کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں. گملیل نے وہاں پر بیٹھے ہوئے، گملیل جو کہ پالوس رسول کا استاد ہے، اس نے کہا کہ اگر تو یہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کو ہم بھی نہیں روک سکتے. اگر یہ اپنے طور سے یہ کر رہے تو 2-4 دن کی بات ہے، یہ خاموش ہو جائیں گے، لیکن فی الحال تم ان کو مارو نہ، ان کو کوڑے لگوا کے ان کو بھیج دو. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں مار کا ڈر رکھیں گے کہ کوئی ہمیں جاتے ہوئے کو مار نہ ڈالے، کوئی ویسے پیٹ نہ دے، تو وہ تو ویسے ہی موت آنی ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ اگر ہم مسیح کی خاطر اس کی منادی کرتے کرتے دوسروں کو مسیح کی خوشخبری کا کلام سناتے سناتے جو ہے وہ ہم مر بھی جائیں تو ہمیں زندگی پر غم تو نہیں رہے گا. تو ایونجلزم جو ہے وہ آپ گھر سے شروع کریں. آپ ایمان کے تعلق سے اپنے گھر میں بتائیں، ایمان کے تعلق سے آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے فرینڈز کو، جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کریں. فقدان صرف اتنا ہے کہ اگر پریئر میٹنگ میں آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں، دعا کریں اس کے لیے، روزہ رکھیں اس کے لیے، خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام کو دیکھیں، جانیں اس کو کہیں کہ میری مدد کر، کیونکہ میں تیرے نام کو اور زیادہ پڑھا ہوں اور میں تیرے جو ہے وہ تیری خدمت کرتا ہوں.
थैंक यू सो मच पास्टर जी। मेरे जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब मूसा फिरौन के पास जाता है तो मूसा खुदा को कहता है, खुदावन मैं तो बात नहीं कर सकता, यानी मेरी जुबान जो है वो लुड़बुड़ाती है, मैं तो तोतला हूँ, मैं कैसे जो है वो फिरौन के पास जाऊंगा। तो खुदा कहता है तू जा, मैं तुझे दलेरी दूंगा, तुझे ऐसी जुबान बख्शूंगा कि तू तू बात करने के काबिल हो जाएगा। अब अगर आप यशवा को देख लें तो खुदा यसू मसीह ने उसको कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। तो खुदा हमारे साथ है, हमें घबराने की जरूरत नहीं, बस हमें अपने ईमान का दिफा करने की जरूरत है ताकि गैर अक़वाम के लिए गवाही हो और हम जो है पूरी दुनिया में खुदा के कलाम की मुनादी का काम कर सकें। मेरा ईमान है मेरे अजीजों, आज हमने खुदा के कलाम में से बहुत कुछ सीखा है। अगर मेरे जो आपका कोई सवाल है तो आप जरूर हमारे से जो है वो पूछ सकते हैं ताकि हम खुदा के खादमीन से और ज्यादा खुदा के कलाम की बातों को सीख सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम अपनी आंखें बंद करें और मैं पास्टर कामरान से जो है वो दरख्वास्त करूंगा कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। और पास्टर साहब आप इस बात के लिए दुआ करें कि मसीही नौजवान जो हैं वो अपने ईमान के दिफा को जो है वो बेहतर तौर से कर सकें, खुदा के कलाम से भरे रहें, रूह कुदस से भरे रहें, ताकि गैर अक़वाम के लिए जो है वो एक गवाही हो। आए हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा। तेरे कलाम से भर कर है खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें अपना तपाया हुआ ईमान बख्शा है, वो ईमान जो सोने चांदी के हजारों लाखों करोड़ों सिक्कों से भी कहीं ज्यादा कीमती है। खुदावंद, हमने तेरे कलाम में से सीखा कि हम अपने ईमान का दिफा करें, और वो ईमान जो हमें एक ही बार सौंपा गया है, तेरे कलाम को हम अपनी जिंदगियों में लें। और जब ये तेरा कलाम बहुतों को जब ये सुने तो यीशु के नाम में खुदा बथेरे इस कलाम के वसीले से बरकत भी पाए। और नौजवानों को है खुदा खड़ा कर, खानदानों को तैयार कर, ताकि मसीह की इंजील की खुशखबरी है खुदा बथेरे लोगों तक है खुदा ये पहुंचे और तेरे बुजुर्ग नाम को जलाल मिले। नौजवानों को तैयार कर मसीही ईमान के दिफा के लिए है खुदा, ताकि खुदा बहुत सी ऐसी जिंदगियां जो है खुदा जो गैर अक़वाम में भी शामिल हो जाती हैं, यीशु के नाम में है खुदा इब्लीस का वो हथियार कभी भी इस्तेमाल ना हुए खुदा। और ईमानदारों को है खुदा महफूज कर अपने हाथों में, और है खुदा नौजवानों को महफूज कर, खानदानों को महफूज कर, ताकि हर खानदान अपने मसीही ईमान का दिफा करे और है खुदावंद तेरे नाम को जलाल और इज्जत मिले। मैं दुआ गो हूँ है खुदा फेथ टीवी के लिए, पास्टर सीसल जॉन बरकत के लिए है खुदा, तू अपने खादम को और उसकी इस रोया को है खुदा और ज्यादा बड़ा फलदार कर है खुदा। उनके सारे है खुदा सारी मिनिस्ट्री पर है खुदावंद तेरी बरकत और सलामती मांगता हूँ। आज के सारे प्रोग्राम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। मेरा ईमान है मेरे अजीजों, आज आपने बहुत कुछ खुदावंद के कलाम में से सीखा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। देखना न भूलिए फेथ टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।